अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शरई रहनुमाई का प्रोग्राम आपका सवाल लेकर आपका मेज़बान नईम नासिफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप सवालात भेजते हैं और हम उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और हम ये समझते हैं कि आपकी भी ये दीन के साथ मोहब्बत है, और जब हम इसके लिए यहाँ काविश करते हैं तो ये भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ बाइस अजर है। आज भी जो आपके भेजे हुए सवालात हैं उन्हें हम प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं, और पहले की तरह आज भी हमारे साथ हमारे बड़े मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सवालात उनके सामने रखते हैं और उनसे इनके जवाबात लेते हैं। जनाब कारी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, पहला सवाल जो हमें मौसूल हुआ वो ये है कि एक मस्जिद में दो कह लें कि मनाजिल हैं उसकी, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। इमाम साहब नीचे इमामत करवा रहे हैं, नीचे भी लोग मौजूद हैं और ऊपर वाली मंजिल पे भी मुक्तदी मौजूद हैं, तो क्या ये सूरत दुरुस्त है? या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इमाम साहब ग्राउंड फ्लोर पे हों और नीचे बेसमेंट में लोग हों, तो क्या इमाम साहब जिस सतह पर मौजूद हैं, क्या उससे ऊपर की सतह या उससे नीचे की सतह पे मुक्तदियों का खड़ा होना शरई एतबार से दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर में जिस तरह घर या दीगर इदारे या प्लाज़े कई मंजिला जो हैं वो तामीर हो रहे हैं, तो मस्जिदें जो हैं वो भी कई मंजिला तामीर हो सकती हैं। तो इमाम ने तो एक ही मंजिल में खड़ा होना है, बेशक इमाम नीचे खड़ा हो या दरमियानी मंजिल में खड़ा हो या जहाँ भी खड़ा हो, तो इमाम जिस जगह भी खड़े होकर जमात करवाएगा, इमामत करवाएगा, तो मुक्तदी ऊपर की मंजिलों में हों या नीचे वाली मंजिल में हों, जहाँ भी मुक्तदी मौजूद होंगे इंशाअल्लाह उनकी नमाज जो है वो दुरुस्त है। नमाज की इक्तिदा के हवाले से दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो है इमाम को देख कर इक्तिदा करना, कि आपको इमाम नज़र आ रहा है, आप उसको देख कर रुकू में चले जाएँ, उसको देख कर आप सजदे में चले जाएँ। और दूसरी चीज़ है इमाम की आवाज़ से उसकी इक्तिदा करना। तो अगर इमाम की आवाज़ बेशक बराह रास्त उसकी आवाज़ जा रही है या स्पीकर के ज़रिए आवाज़ जा रही है, तो जितनी भी मंजिलें मौजूद हैं हर मंजिल में जब उसकी आवाज़ जा रही है तो वहाँ पर मुक्तदी जो हैं वो उसकी इक्तिदा कर सकते हैं। और आज हमारे इस दौर के अंदर आप देखें बेशुमार मसाजिद ऐसी हैं जो कई मंजिलें हैं, बल्कि शहरों के अंदर शायद ही कोई ऐसी मस्जिद हो जो सिर्फ़ एक मंजिल पर मबनी हो। तो शहरों में जगह थोड़ी होती है, 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला जो है वो मस्जिदें बना दी जाती हैं। हत्ता कि बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी जो है उसकी भी मंजिलें मौजूद हैं। तो जब इमाम नीचे खड़े होकर जमात करवा रहा है तो मुक्तदी जो हैं वो दूसरी मंजिल में हों या तीसरी मंजिल में हों, जहाँ पर भी मौजूद हों, उनकी नमाज इंशाअल्लाह उनकी इक्तिदा में जब वहाँ पर आवाज़ जा रही है तो वो दुरुस्त है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर एक रिवायत मौजूद है। साले मौला अत्तवामा कहते हैं, सल्लैतु मआ अबी हुरैरता फ़ौक़ ज़हरिल मस्जिद बिस्सलातिल इमामी व हुवा असफल, कि मैंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मस्जिद के ऊपर मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ी जबकि इमाम जो है वो नीचे था। तो इसी तरह औरतों का मामला भी यही है कि औरतें जो हैं वो अगर अलग मंजिल पे ऊपर मौजूद हैं या नीचे मौजूद हैं तो वो भी इमाम की आवाज़ स्पीकर के ज़रिए जो वहाँ तक पहुँच रही है उनकी इक्तिदा कर सकती हैं और उनकी नमाज जो है वो भी इंशाअल्लाह दुरुस्त होगी और उसमें कोई किसी किस्म की कमी या नक्स वाक़ई नहीं होगा। शेख, ये एक सवाल है और लगता यूँ है कि ये किसी मस्जिद के इमाम साहब की तरफ से सवाल है। वो कहते हैं कि इसके बारे में शरई रहनुमाई क्या है, बताइए कि मैं कभी किसी काम से अगर कुछ लेट हो जाऊँ 2 या 3 मिनट, तो मेरे आने से पहले कोई दूसरा शख्स मुसल्ले पे खड़ा होता है और जमात करवा देता है, या इसी तरह जब कभी कोई मेहमान आता है तो मेरी इजाज़त के बगैर उस इमाम साहब को आगे खड़ा कर दिया जाता है, तो क्या ये शरन दुरुस्त है कि एक जो मुस्तकिल इमाम है उसका इंतज़ार न किया जाए या उसकी जगह पर उसकी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे को खड़ा कर दिया जाए? इमाम की मौजूदगी में किसी मुक्तदी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो इमाम की इजाज़त के बगैर ख़ुद मुसल्ले पर खड़ा हो जाए या किसी दूसरे शख्स को उस मुसल्ले पर खड़ा कर दे, क्योंकि ये इमाम का हक़ है और इमाम की ये इज़्ज़त वाली जगह है जहाँ पर किसी शख्स के लिए भी उसकी इजाज़त के बगैर बैठना या खड़ा होना या इमामत करवाना ये दुरुस्त अमल नहीं है। ये इंतहाई बद अखलाक़ी है और बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने
جس حدیث مبارکہ کے اندر امامت کے حقدار لوگوں کا تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے اقرأہم لکتاب اللہ جو ہے وہ امامت کا حقدار ہے، اگر وہ قرات میں سب برابر ہوں تو فعالمہم بالسنہ جو ہے وہ حقدار ہے، اور اگر وہ علم سنت میں بھی برابر ہوں تو پھر فاقدمہم ہجرتاً۔ تو اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَقْرِيمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ تو کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی سلطنت میں امامت کی مسند پر خود فائز ہو جائے یا وہاں پہ جا کر بیٹھ جائے، اور نہ ہی کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی کے گھر کے اندر اس کی جو خاص جگہ ہے یا اس کی اپنی مسند ہے وہاں پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر مقتدی کا خود مصلی پہ چلا جانا یا کسی دوسرے شخص کو مصلی پہ کھڑا کر دینا شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تحفۃ الاحوذی کے اندر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ حجاج بن یوسف جو ہے اس کی اقتداء میں ایک تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان امام المسجد مقدم علی غیر السلطان، کہ مسجد کا جو امام ہے سلطان کو چھوڑ کر باقی سب لوگوں کے مقابلے میں وہ نماز کروانے کا زیادہ مستحق ہے اور زیادہ حقدار ہے۔ تو ان دونوں دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی محلے کا جو پیش امام ہے، جو وہاں پہ مقرر کردہ امام ہے، اس کی موجودگی میں سلطان وقت کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو امامت کروانے کا حق حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ امام خود کسی کو خندہ پیشانی سے یا کسی کی عزت و احترام کرتے ہوئے اس کو مصلی پر کھڑا کر دے تو وہ پھر جائز ہے، لیکن کسی مقتدی کے لیے یہ بالکل ناجائز ہے اور بالکل بد اخلاقی ہے اور بالکل شرعی اعتبار سے غلط عمل ہے کہ وہ امام کی اجازت کے بغیر اس کی موجودگی میں خود ہی مصلی پر کھڑا ہو جائے یا کسی دوسرے شخص کو مصلی پر کھڑا کر دے۔ شیخ ایک اور سوال موصول ہوا کہ ایک شخص میں کوئی شخصی کوتاہیاں ہیں، یعنی وہ شخص سگریٹ پیتا ہے، وہ داڑھی منڈواتا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور وہ امام بھی بننا چاہتا ہے، تو کیا ایسا شخص امامت کے لائق ہے؟ جی، اس حوالے سے دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص نافرمان ہے، بے شک وہ بیڑی سگریٹ پیتا ہے یا داڑھی منڈواتا ہے یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جو بھی کسی بھی معصیت اور کسی بھی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، ایسے شخص کو امام بنانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم، کہ تم یا اجعلوا خیارکم ائمتکم، تم اپنے بہترین لوگوں کو اپنا امام جو ہے وہ بناؤ۔ تو ایسے لوگوں کو امامت کے منصب پر کھڑا کرنا یہ منصب امامت کی بھی توہین ہے اور اسلام کی بھی توہین ہے، نماز کی بھی توہین ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص جو ہے وہ نماز بالکل سنت کے مطابق ادا کرتا ہے اور نماز کو بالکل اس کے تقاضوں، ارکان، شرائط، واجبات ہر چیز کو سامنے رکھ کر آپ کو نماز پڑھاتا ہے، تو علماء کے اجماع کے مطابق اس کی نماز بھی درست ہے اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی درست ہے، اگرچہ اس کے اندر یہ سارے گناہ موجود ہیں۔ وہ گناہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کی نماز درست ہے۔ ہو سکتا ہے یہی نماز جو ہے اس کو نیکی کے راستے پر لے آئے، کیونکہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے اسلام کے بارے میں ہی شک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، تو اگر ایسا بندہ نماز پڑھاتا ہے تو نہ اس کی نماز ہوگی اور نہ ہی مقتدیوں کی نماز ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے اسلام بنیادی شرط ہے۔ تو جب مقتدیوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتا، اور جب اس کی نماز نہیں ہے تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کی بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ باقی رہا گناہ گار شخص، تو اس کے اندر جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں، اگر وہ نماز سنت کے طریقے کے مطابق شرائط، ارکان، ہر چیز کا لحاظ رکھ کر نماز ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز بھی درست ہے، اور اسی طرح مقتدیوں کی جنہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی نماز بھی درست ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض ائمہ جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہونے والے نمازی کی
رکعت پا لینے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی وہ اگر جہری نماز میں ہیں تو ساتھ سورت ملا لیتے ہیں تاکہ اس کی رکعت بھی پوری ہو جائے، یہ پہلی رکعت کو حاصل کر لے۔ اگر سری نماز میں ہیں تو وہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں۔ بعض کے ہاں یہ ٹھیک ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ فرمائیے گا کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی، اگر تو امام صاحب نے ابھی تک جماعت جو ہے نماز شروع نہیں کروائی اور وہ اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ کچھ مقتدی جو ہیں وہ وضو کر رہے ہیں، کچھ مقتدی جو ہیں وہ رستے میں آ رہے ہیں، تو ایسا انتظار بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کا جو ہے وہ انتظار کیا کرتے تھے۔ اگر مقتدی اور صحابہ جلدی آ جاتے تو آپ عشاء کی نماز جلدی پڑھا دیتے، اور اگر وہ لیٹ ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیٹ کر دیتے۔ لیکن نماز کے اندر جا کر انتظار کرنا کہ مثلا امام جو ہے وہ رکوع میں جانے لگا ہے اور اس کو محسوس ہوا ہے کہ کچھ نمازی جو ہیں وہ ابھی آ کر جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور وہ رکوع میں جانا تھوڑا سا مؤخر کر دے، تو اس حوالے سے اہل علم کے ہاں دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں ان کے لیے اتنی طوالت نہ کر دی جائے کہ ان کے لیے مشقت پیدا ہو جائے۔ اگر معمولی سا انتظار ہو، تاخیر ہو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اگر زیادہ انتظار ہو جائے تو یہ پھر پچھلے جو مقتدی پہلے سے موجود ہیں ان کی حق تلفی ہے اور ان کو تکلیف دینے والی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی تخفیف کا حکم دیا ہے کہ تمہارے پیچھے ضعیف، کمزور، ذوالحاجہ یعنی حاجت مند لوگ موجود ہیں، لہذا فرض نماز کو ہلکا پھلکا جو ہے آپ ادا کریں۔ جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے اپنی نماز اپنی روٹین کے مطابق ادا کریں، جو بندہ لیٹ آیا ہے وہ لیٹ مل جائے گا، اور جو اس کی رکعت یا جو بھی اس کے فرائض یا واجبات جو چیزیں اس کی رہ گئی ہیں وہ اس کو بعد میں کھڑا ہو کر ادا کر لے گا، اس لیے نماز میں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ نماز کے اندر مقتدیوں کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہ سوچتے کہ میں ایک لمبی نماز پڑھاؤں گا، لیکن پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے، اس وجہ سے کہ اس بچے کی والدہ کے دل کے اندر جو ہے اپنے بچے کے حوالے سے اندیشہ پیدا نہ ہو اور وہ والدہ جو ہے پریشان نہ ہو۔ شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب تو بڑے نیک ہیں لیکن ان کی بیوی کا چال چلن اچھا نہیں ہے، اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنے والد کے کہنے پہ نہیں چلتے، تو اب امام صاحب کو جو تنخواہ ملتی ہے ظاہر ہے کہ یہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا اس امام صاحب کا ان پہ مال خرچ کرنا، ان کا چونکہ چال چلن ٹھیک نہیں ہے تو اس پر تعاون نہیں ہے، اور کیا ایسے شخص کو مسجد میں امام رکھنا چاہیے یا ان سے معذرت کر لینی چاہیے؟ جی، شرعی اعتبار سے ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، وہ کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر وہ شخص خود نیک ہے، نیک سیرت ہے، پارسا ہے، اور آپ نے خود ہی اس کے بارے میں سائل نے بتا دیا کہ خود نیک آدمی ہے، تو انشاءاللہ اس کی امامت کے لیے اس کا نیک ہونا اور آپ کی یہ گواہی دینا یہی کافی ہے، اس کی امامت انشاءاللہ درست ہے۔ باقی رہا اس کی بیوی کا طرز عمل، تو بیوی کا طرز عمل اس کے ساتھ ہے، اس کی برائی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے لاگو نہیں ہوگی، اس کے برے چال چلن یا اس کی اولاد کے برے چال چلن کی وجہ سے اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ ایک گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کو سمجھاتا رہے، دیوس بن کر زندگی نہ گزارے، برائی کے اوپر خاموش نہ رہے، پوری کوشش کرتا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر یہ اللہ کے ہاں بڑی ذمہ ہے اور اس کا معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ تو ایسے امام کو امامت سے بالکل نہیں ہٹانا چاہیے، کیونکہ وہ شخص خود تو نیک ہے، اب برائی بے شک اس کی بیوی کے اندر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں اور معصیت کا شکار تھیں، لیکن ان دونوں نے نوح علیہ السلام نے بھی اور لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ گزارا کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی بیویوں کی وجہ سے ان کو منصب نبوت سے الگ نہیں فرمایا، ان کو الگ نہیں کیا، بلکہ ان کا جو منصب تھا اپنی جگہ پر قائم رہا، اور ان کی بیویوں کی برائی کی وجہ سے، بیویوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ذات کے اوپر اللہ رب العزت نے کوئی سختی نہیں فرمائی۔ تو ایسے امام
اور ایسے امام مسجد کے بارے میں جو مقتدی ہیں ان کو بھی صبر و تحمل کا دامن جو ہے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ باقی ان کو بھی خود چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کے اوپر کمر بند رہیں اور مسلسل جو ہے ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں کرنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور آپ کے سوالات تھے جن پر ہم نے کوشش کی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچیں۔ اگر یہ قابل اطمینان جوابات ہیں تو بھی ہمیں فیڈ بیک دیجیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی یہ تشنگی رہ گئی ہے تو بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، آئندہ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔